जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आप सबका आज की सीरा क्लास 19 के साथ। तो आज हम हाजिर हैं। तो इंशाल्लाह हमेशा की तरह सीखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में वो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आप सबका आज की सीरा क्लास 19 के साथ। तो आज हम हाजिर हैं। तो इंशाल्लाह हमेशा की तरह सीखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में व्हाट इज़ द रियल पर्पस ऑफ सीरा। और आप देख सकते हैं आज के हमारी जो दो टॉपिक्स हैं कि दयारे घर जब मस्कन बना एंड तेरे साथ जिएंगे तेरे साथ मरेंगे। तो इन दो टॉपिक्स पे आज हमारी डॉक्यूमेंट्री बेस करेगी। तो काइंडली फोकस से सुनिएगा, फिर हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे कि वो एट द एंड आपके माइंडसेट को बहुत तेज़ी से एम्फसाइज करके अफेक्टिवली वर्क कर रही हो। तो हाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। तो काइंडली फोकस कीजिएगा, देन हम उसके बाद उस पर बात करेंगे एंड देन आज के रिमाइंडर की तरफ जाएंगे। तो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। जी आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? काइंडली चैट में बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ऐसे मुसलमान जो सबसे पहले ईमान लाए, साबिकून अल अव्वलून कहलाए। आज का उन्वान दयारे गैर जब मस्कन बना। दूसरी बार भी हिजरत हबशा के लिए ही की जा रही है। कुछ लोग तो पहली हिजरत के बाद से ही हबशा में रह रहे हैं। कुरैश इस दफा तमाम मुसलमानों पर नजर रखे हुए हैं, जिसने मुसलमानों के लिए हिजरत को मुश्किल बना दिया है। इसके बावजूद मुसलमान हबशा हिजरत करने में दूसरी बार भी कामयाब हो गए हैं। हिजरत इस बार भी समंदर के रास्ते से ही की गई है। खुशकिस्मती से मुसलमान जब बंदरगाह पर पहुंचे हैं तो ताजिरों की एक कश्ती हबशा रवाना होने को तैयार है। मुसलमानों का पीछा करते हुए कुरैश मक्का जब तक बंदरगाह पहुंचे, कश्ती अक्सूम के लिए रवाना हो चुकी है। इस जमाने में ऐसी कश्तियों की तादाद बहुत कम है जो समंदर में एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर करती हैं। ऐसी कश्तियां हर वक्त हर रोज सफर पर रवाना नहीं होती, बल्कि कई कई दिन बाद अगली कश्ती दस्तयाब होती है। कुरैश मुसलमानों को जाते हुए देखते और हाथ मलते रह गए हैं। इस बार कुरैश का शायद ही कोई खानदान ऐसा है जो हिजरत से मुतासिर न हुआ हो। मक्का में इस हिजरत के बाद वहशत का आलम है। इस बार 83 मुसलमानों ने हबशा के लिए हिजरत की है। रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई जाफर इब्ने अबी तालिब मुहाजिरीन के सरबराह हैं। नजाशी ने मुसलमानों को हबशा में पनाह देने का ऐलान किया है। यूं मुसलमान सुकून और पनाह में हैं। मुसलमानों के बड़ी तादाद में हिजरत करने के बाद कुरैशी सरदार सर जोड़ कर बैठ गए हैं। वो सोच रहे हैं कि मुसलमान अगर हबशा में चैन से रहने लगे, अपने दीन की तबलीग करने लगे, तो एक दिन बड़ी तादाद में हबशा के लोगों को मुसलमान बना लेंगे। फिर उनकी मदद से हम पर एक दिन हमला कर देंगे। मुसलमान अगर कामयाब हो गए तो हमारे खुदाओं लातो हुबल का क्या होगा? ये 615 ईस्वी का ज़माना है।
یعنی اعلان نبوت کا 5واں سال۔ انہیں یہ خوف اس لیے بھی ہے کہ حبشہ کی فوج یمن پر قبضہ کر چکی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 46 سال پہلے 525 عیسوی میں یمن میں یہودی بادشاہ ذو نواس کی حکومت تھی۔ ذو نواس کا نام یوسف اثر یاسر اور تعلق یمن کے ہیمیری خاندان سے ہے۔ ذو نواس نے دیکھا کہ یمن میں مسیحی دین کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، جسے اس نے یہودی مذہب کے لیے خطرہ محسوس کیا۔ مسیحی مذہب کی سب سے زیادہ مقبولیت نجران کے علاقے میں تھی، جبکہ یمن کے باقی شہر بھی اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ نجران کا علاقہ اب سعودی عرب کا حصہ ہے، یاد رہے۔ انہی دنوں میں نجران میں ایک مسیحی نے 2 یہودی بچے قتل کر دیے۔ ان بچوں کے والد نے بادشاہ سے فریاد کی۔ ذو نواس نے اعلان کروا دیا کہ تمام مسیحی اپنا مذہب چھوڑ کر یہودیت قبول کر لیں۔ معافی صرف اس مسیحی کو ملے گی جو یہودی مذہب اپنا لے گا۔ نجران کے رہنے والوں نے اس بات سے انکار کیا تو بادشاہ ایک بڑی فوج لے کر نجران پر چڑھ دوڑا۔ جس نے ذرا سی بھی مزاحمت کی قتل کر دیا گیا۔ ہزاروں لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ دین حق قبول کرنے والوں کو ہمیشہ ہی لوگوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ اس وقت تک مسیحیت آخری الہامی دین تھا۔ اس کے بعد ذو نواس کے حکم پر بڑی بڑی خندقیں کھودی گئیں اور ان میں آگ جلائی گئی۔ ایک دفعہ پھر اعلان کروایا گیا کہ عیسائیت چھوڑ کر یہودیت قبول کرنے والے کی جان بخش دی جائے گی۔ ایسا نہ کرنے والوں کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ جس کسی نے یہودیت قبول کرنے سے انکار کیا اسے آگ والی خندق میں پھینک کر زندہ جلا دیا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، زمین کے لمبے لمبے گڑھوں میں بے حساب ایندھن ڈال کر شعلے مارتی ہوئی آگ بھڑکانے والے تباہ ہوں گے۔ جو لوگ آگ کے قریب بیٹھ کر مومنوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کر رہے تھے اور اس کا نظارہ دیکھنے میں مصروف تھے، وہ بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ نجران کے رہنے والے کچھ مسیحی وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ نجران سے بچ نکلنے والے شہنشاہ روم کے دربار میں فریاد لے کر پہنچ گئے۔ بچ نکلنے والوں میں ایک شخص دوس سالبان تھا۔ شہنشاہ روم بھی عیسائی تھا۔ مدد مانگنے پر بادشاہ نے ان لوگوں سے کہا، میرا ملک یمن سے بہت دور ہے، میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے تمہاری مدد کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ وہ مسیحی بھی ہے اور تمہارا ہمسایہ بھی۔ دوس شہنشاہ روم کا خط لے کر نجاشی کے پاس پہنچا۔ شہنشاہ روم کا خط پڑھ کر نجاشی نے اپنی فوج کو یمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت حبشہ پر کلیب بادشاہ کی حکومت تھی، جسے بعد میں سینٹ ایلسمان بھی کہا جانے لگا۔ ایسا عیسائیوں کو یہودیوں کے ظلم سے نجات دلانے کے صلے میں کہا جاتا ہے۔ کلیب اسہمہ کے باپ دادا میں سے تھا۔ حبشہ کی فوج نے اریاد کی قیادت میں یمن پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ ذو نواس شاہ یمن نے اپنی شکست دیکھ کر سمندر میں کود کر خودکشی کر لی۔ حبشہ کی فوج نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ نجاشی نے اریاد کو یمن کا گورنر بنا دیا، جسے کئی سال بعد ابرہہ نے قتل کر کے یمن کی حکومت سنبھال لی۔ یمن پر حبشہ والوں کا قبضہ 72 سال تک قائم رہا۔ قریش مکہ حبشہ اور یمن کی تاریخ سے واقف ہونے کی وجہ سے زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نجاشی بادشاہ کے پاس ایک وفد بھیجا جائے جو مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح مکہ واپس لے کر آئے۔ اس کام کے لیے بہت عمدہ سفارتکاری کی ضرورت ہے۔
نجاشی بادشاہ، اس کے وزراء اور عمرہ کے لیے تحفے خریدے گئے ہیں۔ جانوروں کی کھالیں اس وقت عرب کا سب سے نایاب تحفہ سمجھی جاتی ہیں۔ جانوروں کی کھالیں دے کر 2 ماہر سفارتکار حبشہ بھیجے گئے ہیں۔ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ بادشاہ کے قریبی لوگوں سے تعلقات بنائیں اور ان کا رسوخ استعمال کریں۔ اس اہم کام کے لیے بنی مخزوم سے عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ اور بنی سہم سے عمر بن عاص بن وائل کو منتخب کیا گیا ہے۔ یہ دونوں ہی بہت سمجھدار اور معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو حبشہ میں ہجرت کیے ہوئے چند دن ہی گزرے ہیں کہ یہ دونوں بھی چلے آئے ہیں۔ انہوں نے کچھ دن حبشہ کے وزیروں اور دوسرے اہم لوگوں سے ملاقاتوں میں گزارے ہیں۔ ان کو عرب کی نایاب کھالیں تحفے میں دے کر اپنی حمایت کے لیے انہیں قائل کیا ہے۔ اپنی سفارتکاری کی وجہ سے انہیں یقین ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ان کو حمایت مل جائے گی۔ اب دونوں قریشی نمائندے نجاشی بادشاہ کے دربار میں موجود ہیں۔ بادشاہ کو بھی قریش مکہ کی طرف سے اس کے شایان شان تحفے دیے گئے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہی دونوں نے بادشاہ کو سجدہ کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، بادشاہ سلامت، ہمارے کچھ لوگ مکہ میں بغاوت کرنے اور فساد پھیلانے کے بعد آپ کے ملک میں پناہ لینے آ گئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے شہر کا امن خراب کیا اور ہمارا اتحاد پارا پارا کر دیا ہے۔ انہوں نے بھائی کو بھائی سے، بیٹوں کو ماں باپ سے جدا کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک نیا دین بھی بنا لیا ہے۔ یہ بڑے فسادی لوگ ہیں۔ اگر آپ نے انہیں پناہ دیے رکھی تو یہ آپ کے لوگوں کو بھی بہکائیں گے، انہیں بے دین کر دیں گے۔ ہم آپ کے دوست اور خیر خواہ ہیں۔ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں واپس لے جا سکیں۔ ان کے خاندان والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ انہیں مکہ واپس لایا جائے۔ بادشاہ کے دربار میں موجود لوگ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ نجاشی یعنی اسہمہ بن ابجر بڑا ذہین اور انصاف پسند انسان ہے۔ اس نے اپنی جوانی میں ملک بدری دیکھی ہے۔ یہ نرم دل حکمران ہے۔ ساری بات سننے کے بعد بادشاہ کہہ رہا ہے، جن لوگوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے انہوں نے دوسرے بادشاہوں کو چھوڑ کر مجھے ترجیح دی۔ جب تک میں ان کی بات نہ سن لوں انہیں تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی جو یہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ یقیناً ان کے لیے وہاں رہنا اب ممکن نہیں رہا ہوگا۔ اگر تمہاری بات درست ہوئی تو میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اگر معاملہ اس سے مختلف ہوا جو تم نے بتایا ہے تو وہ یہاں خوشی سے رہ سکتے ہیں۔ میں ان کا اچھا ہمسایہ ثابت ہوں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ پناہ لینے والے عرب کے لوگوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قریش مکہ کے نمائندے ایسا نہیں چاہتے۔ ان کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو بلائے بغیر ہی فیصلہ ہو جائے، لیکن نجاشی کے حکم پر مسلمان پناہ گزینوں کو دربار میں بلا لیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو دربار میں بلائے جانے کا علم ہوا تو وہ پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کتنی مشکل صورتحال ہے۔ کیا مظلوموں کے لیے اللہ کریم کی زمین پر کوئی جگہ نہیں جہاں وہ سکون اور آرام سے زندگی گزار سکیں؟ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کے علاوہ کوئی صورت بھی نہیں۔ نہ تو مسلمانوں کے پاس ان لوگوں کے لیے تحفے ہیں، نہ ہی انہوں نے کسی کو اپنا حامی بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو مکہ سے بڑی مشکل سے جان بچا کر حبشہ پہنچے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں۔ نہ سیاست جانتے ہیں، نہ ہی جھوٹ بول کر اپنا مقصد پورا کرنا۔ مسلمان دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ اور وہاں موجود لوگوں کو سلام کہنے کے بعد کھڑے ہیں۔ بادشاہ کے وزیر ہیں، تم لوگ کس قدر بے ادب ہو، جہاں پناہ کو سجدہ نہیں کیا، اس بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا جس سے تم پناہ مانگ رہے ہو۔ تم لوگ تو واقعی عجیب و غریب اور خود سر ہو۔
تم ہی نے مکہ میں رہنے والوں کا جینا مشکل کیا ہوگا، وہاں فساد پھیلا کر پناہ لینے اب یہاں آ گئے ہو۔ عجیب صورتحال ہے۔ بادشاہ کے دربار کا ماحول غیر جانبدارانہ نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں اطمینان سے اپنی بات پیش کرنا آسان نہیں۔ رسول اللہ نے جعفر ابن ابی طالب کو مسلمانوں کا سربراہ بنا کر بھیجا ہے۔ یقیناً وہ اس کے اہل بھی ہیں۔ جعفر نے بات یوں شروع کی ہے: بادشاہ سلامت، ہم مغرور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہی بے ادبی ہمارے قریب سے گزری ہے۔ ہمیں رسول اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ صرف اللہ کریم کے لیے ہے، اس لیے ہم نے آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ نجاشی بادشاہ پوچھ رہا ہے، رسول اللہ کون ہیں اور تمہارا دین کیا ہے؟ تم نے اپنے باپ دادا کا دین بھی چھوڑ دیا اور ہمارا دین عیسائیت بھی نہیں اپنایا۔ اللہ کے رسول کا سفیر نجاشی کے دربار میں سب لوگوں کی موجودگی میں بتا رہا ہے: بادشاہ سلامت، محمد بن عبداللہ کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم جہالت کے اندھیروں میں گم تھے، انہوں نے ہمیں روشنی دکھائی۔ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے ہمیں ایک خدا کا راستہ دکھایا۔ ہم مردار کھاتے تھے، انہوں نے ہمیں منع کیا۔ ہمارے طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، رسول اللہ نے ہمیں اس بات سے روکا۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے، بے ایمانی سے منع کیا اور ایمانداری کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، بدکاری نہ کریں، صلہ رحمی کریں، ہمسایوں کا خیال رکھیں اور غلاموں کو اپنے برابر سمجھیں۔ ہمیں یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا ہے، عزت دار اور پاک باز عورتوں پر جھوٹا الزام لگانے سے روک دیا ہے۔ یہ سب اس دین کی تعلیم ہے جسے ہم نے اپنایا ہے۔ رسول اللہ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ ہم اپنے رسول کے نسب، عادتوں، ظرف اور معاملات کو ہمیشہ سے جانتے ہیں۔ وہ ایک اعلیٰ نسب، امانت دار اور سچے انسان ہیں۔ جعفر ابن ابی طالب اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں: بادشاہ سلامت، یہی ہمارا جرم ہے جس کی سزا ہمارے شہر کے لوگوں نے ہم پر ظلم و ستم کی صورت میں دی ہے۔ ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل کر دیا ہے۔ یہ ہمیں اس لیے مکہ واپس لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے جان چھڑا کر حبشہ میں آرام اور سکون کی زندگی نہ گزار سکیں۔ ہم نے آپ کی شہرت سنی ہے کہ آپ نہایت انصاف پسند اور مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، اسی لیے ہم پناہ کی تلاش میں حبشہ چلے آئے ہیں۔ قریش کے سفیر پریشان ہیں، ان کا ایک رنگ آ رہا اور ایک جا رہا ہے۔ جعفر کی باتوں سے نجاشی بادشاہ بڑا مرعوب ہوا اور ان کے انداز گفتگو کی تعریف کی ہے۔ نجاشی کہہ رہا ہے: میں وہ کلام سننا چاہتا ہوں جو محمد پر نازل ہوا ہے، کیا تم وہ کلام مجھے سنا سکتے ہو؟ جعفر ابن ابی طالب تو جیسے موقع کی تلاش میں ہیں، بڑی خوبصورت آواز میں سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کر رہے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: آپ کتاب میں عیسیٰ کی والدہ مریم کا ذکر کریں جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اپنے گاؤں ناصرہ کے مشرقی کونے میں چلی گئی، ان سے پردہ کر لیا اور الگ تھلگ رہنے لگی، تو ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ روح الامین بھیجا جو شاندار انسانی صورت میں اس کے سامنے آ گیا۔ مریم اسے دیکھ کر گھبرائی اور بولی: اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے
تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور بتایا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا عطا کروں۔ مریم بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتہ بولا، حقیقت یہی ہے جو تم بتا رہی ہو، تمہارے رب کا حکم ہے اور اس کی قدرت سے یہ معمولی بات ہے۔ یہ بیٹا اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی اور رحمت بنائیں۔ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں بلکہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا تمہارے رب کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہودیوں کے مقابلے میں مسلمان بی بی مریم کے بارے میں ان کے پاک باز اور اعلیٰ کردار ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا اللہ کریم کا معجزہ ہے۔ نجاشی کو اس کلام میں حقیقت نظر آئی ہے۔ اس کے لیے یہ لمحات غیر معمولی ہیں۔ اس نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو بی بی مریم کی پاکی بیان کرتا ہے۔ نجاشی بادشاہ پر اس کلام کا اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہاں تک کہ نجاشی کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے۔ یہاں موجود پادریوں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی ہیں۔ ان کے سامنے پڑی مقدس کتاب پر ان کے آنسو گر رہے ہیں۔ جعفر کی باتوں اور سورہ مریم کی تلاوت نے بادشاہ کے دربار کا ماحول مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ نجاشی بادشاہ جذبات میں ڈوبا ہوا کہہ رہا ہے، خدا کی قسم، یہ کلام جو تم نے سنایا ہے اللہ کے موسیٰ پر نازل ہونے والے کلام کی طرح ہے۔ یہ دونوں کلام ایک ہی خدا کی طرف سے ہیں، میں ان میں کچھ فرق نہیں دیکھتا۔ قریش کے نمائندے قرآن مجید کے کلام کی طاقت کو دیکھ کر سمجھ چکے ہیں کہ بادشاہ کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوگا۔ نجاشی نے مسلمان پناہ گزینوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ قریشیوں کے چہروں پر مایوسی صاف دکھائی دے رہی ہے۔ دربار اس کے بعد برخاست ہو گیا اور مسلمانوں نے سکون کا سانس لیا ہے۔ انہیں یہ خیال ہے کہ وہ اس مشکل صورتحال سے نکل آئے ہیں جس میں قریش مکہ انہیں لے آئے تھے۔ مسلمان کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ نجاشی کے دربار سے باہر آ رہے ہیں۔ تیرے ساتھ جئیں گے، تیرے ساتھ مریں گے۔ قریش نے ایک دفعہ پھر سر جوڑے اور نیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس بار یہ وفد ابی طالب کے پاس آیا تو ولید بن مغیرہ کے جوان بیٹے عمارہ بن ولید کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ عمارہ بن ولید ایک خوبصورت اور بہادر نوجوان ہے۔ قریشی سردار ابی طالب سے بڑے ادب سے کہتے ہیں، عمارہ بن ولید آج سے آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کے باپ ہیں۔ اس کی جوان مردی اور خوبصورتی مکہ میں مشہور ہے۔ ابھی یہ جوان ہے، اس میں قوت اور توانائی موجود ہے۔ کسی بھی باپ کے لیے ایسا بیٹا ایک نعمت اور فخر ہے۔ عمارہ ہر میدان میں آپ کا ساتھی اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی دیت بھی آپ ہی کو ملے گی۔ آپ بس اس کے بدلے میں اپنا بھتیجا محمد، جس نے پورے عرب کا سکون برباد کر رکھا ہے، مکہ کے قبیلوں کا اتحاد پارا پارا کر دیا ہے، جس نے بیٹوں کو باپ سے، بھائیوں کو بھائیوں سے اور دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم نے آپ کو بدلے میں بیٹا دے دیا ہے، اس کے بعد ہم جانیں اور محمد۔ آپ بس عمارہ کے بدلے میں محمد ہمیں دے دیں۔
اس طرح آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ہم ایک مصیبت سے بچ جائیں گے۔ آپ کو بیٹا مل جائے گا اور ہمیں سکون۔ بس محمد اب ہمارا ہوا اور ہمارا آپ کا۔ قریش کے سردار اپنی بات پوری کر چکے تو ابی طالب نے کہا ہے، خدا کی قسم تم میرے ساتھ بہت برا سودا کر رہے ہو۔ مجھے تو تم اپنا بیٹا دے رہے ہو کہ میں اس کی خدمت کروں اور اس کے بدلے میں میرا بیٹا لینا چاہتے ہو تاکہ تم اسے قتل کر دو۔ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اونٹنی اپنا بچہ کھو دیتی ہے تو کسی دوسرے بچے سے پیار نہیں کرتی؟ قریش کے سرداروں میں سے مطعم بن عدی بن نوفل کہہ رہا ہے، ابی طالب خدا کی قسم تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کمال انصاف کیا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ تمہیں اور اپنی قوم کو اس مصیبت سے نکالیں جو تم پسند نہیں کرتے۔ تم نے اس اچھی پیشکش کو ٹھکرا کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ تم کسی قیمت پر مسائل حل کرنے کو تیار نہیں ہو۔ مطعم بن عدی کا تعلق بنی عبد مناف کی شاخ بنی نوفل سے ہے، جس کی وجہ سے مطعم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے قریبی رشتہ داری ہے۔ ابی طالب مطعم بن عدی سے امید نہیں رکھتے تھے کہ وہ ان کی بجائے باقی قبیلوں کا ساتھ دے گا۔ انہیں مطعم کے جواب سے تکلیف پہنچی ہے۔ ابی طالب اپنا رخ مطعم کی طرف موڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں، مطعم میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اس مشکل وقت میں تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تم نے میرے خلاف اپنی قوم کی مدد کی ہے، یہ بڑی زیادتی ہے۔ قریش کا وفد واپس چلا گیا اور جاتے جاتے ابی طالب کو دھمکی دے گیا ہے کہ ہم محمد کو دھوکے سے قتل کر دیں گے۔ انہوں نے ابی طالب سے یہ بھی کہا کہ ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، یہ نہ کہنا کہ ہم نے تمہیں بتائے بغیر محمد کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ دشمن نے دشمنی کے اصول بھلا دیے ہیں۔ اب رسول اللہ کی جان کو ہر وقت خطرہ ہے۔ اگر قریش نے رسول اللہ کو دھوکے سے قتل کر دیا تو بنی ہاشم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ بدلے میں جنگ ہوگی، بے شمار لوگ جان سے جائیں گے، لیکن محمد بن عبداللہ جیسا انسان کہاں سے لائیں گے؟ ابی طالب کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہے۔ قریشی سرداروں کے جانے کے بعد ابی طالب پریشان ہیں، وہ سوچوں میں گم اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ابی طالب سوچ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی جان کے دشمن مجھے کیسے بہکانے آئے تھے۔ ایک جوان لڑکے کے بدلے میں مجھ سے محمد لینے آئے تھے۔ محمد، کیا کوئی اپنے بیٹے بھی یوں دیا کرتا ہے؟ کیا میں نے ساری زندگی محمد کی خدمت اس لیے کی ہے کہ اسے قریشی سرداروں کے حوالے کر دوں؟ اس صادق اور امین کو قریشی سرداروں کے حوالے کر دوں جس کے مقابلے کا انسان پورے عرب میں موجود نہیں؟ کیا میں نے ملک شام میں اپنا نفع اس لیے بھلایا تھا کہ محمد کو پال پوس کر ان سرداروں کے حوالے کر دوں؟ کس لیے؟ کیا محمد مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز نہیں ہے؟ کیا میرے والد نے بس یوں ہی محمد کو میرے حوالے کیا تھا؟ کیا میرے والد نے مجھے محمد کی خدمت کی تاکید نہیں کی تھی؟ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن محمد کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ ابی طالب نے قریش کے سرداروں کے جانے کے بعد رسول اللہ کے لیے ایک طویل نظم کہی ہے جس کے 94 اشعار ہیں۔ اس نظم کے چند اشعار یوں ہیں: میں دیکھتا ہوں کہ میرے 2 بھائیوں نے ہمیں چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے۔ ان سے پوچھو تو کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں، خاص طور پر
عبد شمعون اور عبد نوفل نے ہمیں دور پھینک دیا ہے، جیسے جلتے ہوئے انگارے کو دور پھینکتے ہیں۔ میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے کہ ان میں محبت کا نشان باقی نہیں رہا۔ انہوں نے محبت اور قرابت کے سارے رشتے توڑ دیے ہیں۔ وہ دونوں یوں لڑھک گئے ہیں جیسے پہاڑ سے پتھر گرتے ہیں۔ انہوں نے کھلم کھلا دشمنی شروع کر دی ہے۔ انہوں نے دشمن کا حکم ماننا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا ہے۔ ہمارے پیچھے غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی قسم، تم نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم محمد کو چھوڑ دیں گے۔ ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک نیزوں اور تیروں سے تم ہم پر حملہ آور نہیں ہوتے۔ اسے تمہارے حوالے کرنے سے پہلے ہم اپنے بچوں اور بیویوں کو بھول چکے ہوں گے۔ ہماری لاشیں اس کے ارد گرد خاک آلود پڑی ہوں گی، مٹی ہمارا بچھونا ہوگی۔ اللہ کی قسم، جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر ایسا ہی ہوا تو ہماری تلواریں تمہارے سرداروں کی گردنیں کاٹ رہی ہوں گی۔ میرا بھتیجا گوری رنگت والا ہے، اس کے چہرے کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کو پناہ دیتا ہے، بیواؤں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ محمد وہ انسان ہے کہ آل ہاشم کے غریب اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جب ضرورت مند محمد کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ ان پر رحم و کرم کی بارش کر دیتا ہے۔ پیارے بھتیجے، تم اپنا کام جاری رکھو، تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اگر مجھے ملامت اور آر کا خوف نہ ہوتا تو یقیناً تم مجھے اپنا کھلا ہمنوا اور تابع فرمان پاتے۔ ابی طالب نے محسوس کیا ہے کہ اب وہ اکیلے رسول اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے بنی ہاشم کو اکٹھا کیا ہے۔ ابی طالب ان سے کہہ رہے ہیں، میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے کہ قریش کے سارے قبیلے محمد کی دشمنی میں اکٹھے ہیں۔ وہ اسے جان سے مار دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں محمد کی مدد کرنی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینی ہے۔ ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے، ہم محمد کی حفاظت کریں گے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بنی ہاشم نے ابی طالب کی سربراہی میں رسول اللہ کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے عہد کیا ہے کہ ہر قسم کی تکلیف برداشت کریں گے، لیکن رسول اللہ کو قریش کے حوالے نہیں کریں گے، خواہ اس کے لیے انہیں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ بنی ہاشم میں سے ابو لہب اس فیصلے میں شامل نہیں ہے۔ وہ اپنے خاندان سمیت رسول اللہ کی دشمنی میں قریش کا ساتھ دے رہا ہے۔ ابی طالب نے اعلان کیا ہے، تیرے ساتھ جئیں گے، تیرے ساتھ مریں گے۔
जी, जज़ाकल्लाह खैर। आई होप कि काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। तो आप में से जो भी बात करना चाहता है तो हैंड रेस कर ले, देन मैं माइक ओपन कर देता हूँ। और आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि अभी तक की तमाम क्लासेस को आपका अपना क्यों हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी हमारी सीरा डॉक्यूमेंट्री की। तो अभी तक आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, कितना बेनिफिशियल है ऐसा फीडबैक, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी और अभी भी। तो जी सुमैया, आप बात करें प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शुक्र अल्लाह का, और बहुत अच्छा है। ये जो एंड की तरफ जा रहा है तो और मज़ीद इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बुक में तो वहाँ तक अभी तक रीडिंग नहीं पहुँची है, लेकिन जो इसका एक्सप्लोजर है ये काफ़ी अच्छा है। और अभी की क्लास की अगर बात करूँ तो मैं वो जो जूस की हिस्ट्री क्रिश्चियनिटी से कनेक्टेड है, वो एक नया मूवमेंट था ना सुनने के लिए। वो बहुत ज़्यादा बाकी सबको भी बेनिफिशियल रहेगा कि सबकी नॉलेज में इजाफा होगा कि बैकग्राउंड में जब नबी पाक का दौर था तो जूस और क्रिश्चियन की जो एक कनेक्टिविटी है मुस्लिम्स के साथ वो किस तरह की। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाह रही थी, आप करेक्शन भी कर दीजिएगा अगर मैं मिस्टेक में हूँ तो, कि जब भी जितना मैं सीरा पढ़ रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जब भी अल्लाह पाक ने कोई दीन भेजा है दुनिया में, कोई भी नबी, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और इस्लाम ही भेजा है। ये बाकी जितने दीन हैं ये सब जूस को भी देखे जाए तो उसमें भी अल्लाह के काम ही है ना, लेकिन उन्होंने एक एक उसको चेंज करके अलग मजहब का नाम बना दिया। लेकिन वो है एक खुदा की बात हो रही है। तो जी बाकी भी जितने मजहब हैं वो सब अगर जो चेंजिंग की गई है वो कहीं ना कहीं उन्होंने उसी मुस्लिम मजहब को इस्लाम को ही चेंज कर करके नई शक्ल क्रिएट करने की कोशिश की है। नहीं तो अल्लाह ने तो एक ही चीज दुनिया में भेजी। और फिर इससे भी एक चीज क्लियर होती है दिमाग में कि कहें कि फिर हिंदू कहाँ से आए और बुत परस्ती कहाँ से शुरू हुई और बाकी मज़ाहब का स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो उस सब की शाख भी एक ही जगह जाके मिलती है कि नहीं, कुछ इन्होंने ही कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ की है, वरना अल्लाह ने एक ही दीन भेजा है। तो आप इस पे एंड दे दीजिएगा वर्डिक। और एक्सप्लोजर की बात अगर मैं करूँ तो सारी क्लासेस बार बार देखने की काबिल है। मैं खुद भी बार बार देखती हूँ, कहाँ बीच से जहाँ मुझसे छूट जाती है कोई एक चीज उसको दोबारा सुनती हूँ। और नोट डाउन करने की बहुत सारी चीजें हैं। जब सेशन कंप्लीट हो जाए तो सबको देखना चाहिए, और अगर आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं वो भी दिखाएं, बिल्कुल उनको भी काफी इससे जो है फायदा होगा और उनके लिए भी कहीं ना कहीं सीखने की कोई नई बात मिल जाएगी। अभी की सेशन की जो अभी तालिब की मोहब्बत है उसकी जो कंप्लीट पोइट्री है अगर अवेलेबिलिटी हो तो शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पे। बस, जज़ाकल्लाह। जी बारकल्लाह फीक। जी सुमैया, बिल्कुल। दुनिया में जो पहले इंसान थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो वो मुसलमान ही पैदा किए गए थे। हम इस चीज़ को इस तरह समराइज कर सकते हैं कि फितरी तौर पे मुसलमान ही पैदा होता है। क्यों? कि कोई भी आप देख लें, उसके अंदर से जो उसकी फितरत का तकाजा होता है ना, वो वननेस का होता है। चाहे वो बाद में उसको किसी भी शक्ल का नाम दे रहे हो, लेकिन उसका अंदर से जो ज़मीर होता है वो वहदानियत को मान रहा होता है। चाहे बाहर वो भगवान कह रहा है, ईश्वर कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, लेकिन उसका जो अंदर है वो वहदानियत को पुकार रहा होता है। तो फितरी तौर पे मुसलमान ही पैदा होता है। और बाकी आई, जब हर पैगंबर ने आके, क्यों एक्चुअल में प्रैक्टिसेस तो शुरू से इस्लाम की हो रही थी, लेकिन उसको एक प्रॉपर नाम नहीं कह सकते, लेकिन वो छोटी छोटी
ایکسپوئر کے حساب سے لوگوں کے وہ پریکٹسز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور ہوتی گئی، اور اس میں مزید ایڈٹ اپڈیٹ ہوتی گئی زمانے کے حساب سے، کہ تب ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس زمانے کے حساب سے اس زمانے کے لوگوں کی کوڈک ورڈک میں پیغام رسانی ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح آج کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ ان پڑھ لوگ ہیں، تو دونوں کے سامنے اگر ایک بات پیش کی جائے تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی تب ہوا کہ جب کوئی بھی پیغمبر آ کے یا کوئی بھی انسان جب کسی صحیح کام کی یا اسلام کی پریچنگ کرتے تھے، تو ان میں جو سوچنے والے ہوتے تھے اور جو سوچتے نہیں تھے یا سوچ نہیں رکھتے تھے، تو وہ پھر اپنے اپنے حساب سے اس کا نتیجہ نکال لیتے تھے۔ کہ تب تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ فون کا دور ہے یا ایسے کوئی کمیونیکیشن ہے۔ تب ہوتا تھا کہ آپ کے قبیلے کے کچھ لوگ اگر کسی دوسری محفل میں، کسی دوسری شہر میں تجارت کے لیے گئے ہیں، اور وہاں پہ کوئی اگر کچھ سپیچ کر رہا ہے، کوئی پکار کر رہا ہے، وہاں سے سن کے وہ پھر اپنے علاقے، اپنے گاؤں میں آ کے بتاتے تھے کہ فلاں علاقے میں ہم نے یہ سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ پھر وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے اس کو آگے سمرائز کر کے تو اس پہ چلنے لگتے تھے۔ تو اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے، مذاہب اس طرح بننا سٹارٹ ہوئے، اور زیادہ تر جو قبیلے اور مذہب ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ کسی علاقے کے، کسی جگہ کے، کسی فیمس چیز کی نام پہ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ اس علاقے کے وہاں پہ جا کے اس چیز کو پریکٹسز کرتے تھے، تو وہاں سے جو چیز سٹارٹ ہوتی تھی وہ پھر اسی علاقے کا، جس کا یہ جو بریلوی فرقہ ہے، تو یہ بریلی مدرسہ، اور اس سے پہلے بریلی ایک پورا علاقہ ہے انڈیا میں، اب تو اس کا نام چینج کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وہاں سے اس کا نام سٹارٹ ہوا، تو اس کے بعد بنتے بنتے اس کو ایک سیکٹ کا نام دے دیا گیا۔ اسی طرح ہی آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بننے کی وجوہات کیا تھی، کہ اس علاقے سے شروع ہوا تو اس کو اس کا نام دے دے۔ کیوں؟ وہ کہیں اور سے سن کے آئے تھے اور انہوں نے اس کو اپنا نام دے کے وہاں پہ پریکٹسز کرنا سٹارٹ کر دی تھی۔ تو آئی ہوپ یہ آپ کو کلیریفائی کر گیا ہوگا۔ جی سمیہ بات کریں۔ جی میں یہی میں اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی 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 پلیز۔ تو میں اسی کی بات کر رہی تھی کہ یہ جو فرقہ واریت جو آپ بتا رہے ہیں نا، وہ بھی اسی کا ہی پارٹ بنتی جا رہی ہے، یہ بھی وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی جی جی ایبسلیوٹلی۔ ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور یہ چیزیں ٹھیک ہو جائے۔ بارک اللہ فیک۔ جی آپ میں سے کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے، کوئی اپڈیٹ، کوئی ایشو آ رہا ہو تو کائنڈلی بتائیے، نہیں تو پھر ہم آج کے ریمائنڈر کی طرف چلتے ہیں۔ 1 منٹ ویٹ ہے تو ہینڈ ریز کر لیں، نہیں تو پھر ہم ریمائنڈر کی طرف چلتے ہیں۔ چلیں کسی کے مائنڈ میں کچھ آئے گا تو ریمائنڈر کے بعد بات کر لیجیے گا۔ تو ایک ریمائنڈر نکالا تھا میں نے کہ جو پیلسٹائن اور اسرائیل پہ بھی جو معاملات چل رہے ہیں، تو کل بھی ہماری ٹویٹر اسپیس ہے، آپ وہ بھی جوائن کیجیے گا، جو سوالات ہیں وہاں پوچھ سکتے ہیں۔ جی سمرین بات کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام میرا ورحمۃ اللہ۔ یہ کوشچن ہے، میں حماس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، یہ کون سا سٹی ہے، کہاں کا ہے؟ کیونکہ میں ورلڈ میپ میں بھی اس کو تلاش کر چکی ہوں، کہیں بھی مجھے نظر نہیں آیا، تو پلیز اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیے۔ جی سمرین، یہ حماس کوئی علاقہ یا کوئی ٹیریٹری نہیں ہے، یہ اصل پہ ایک پولیٹیکل جماعت ہے
جس کو امریکہ میں، اس کے علاوہ اسرائیل میں ایک کالعدم اور ٹیررسٹ جماعت قرار دیا گیا ہے۔ جی سمرین، آپ لائن پہ ہی رہیے۔ تو جی سر۔ ان کو یہ جماعت قرار دیا گیا، تو ایک اصل میں جس طرح پاکستان میں جو ہے وہ کافی ایسی جماعتیں ہیں جن کو ٹیررسٹ جماعتوں کے نام پہ بند کر دے گئے، جس طرح کہ آپ جیسے لشکر طیبہ۔ جی 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 بالکل۔ اور اس کے علاوہ جو طالبان کی جماعت، وہ جو ٹیررسٹ اور ٹیررزم انکلوڈ ہوتی ہے، تو ان کو بھی اس طرح انکلوڈ کر دیں گے اس طرح۔ لیکن ان کا جو مقصد ہے حماس کا، وہ اب آپ ہسٹری پڑھیں گے نا، تو اب میں تو آج پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ حملہ کیا ہے، لیکن دس واز ناٹ دا فرسٹ ون۔ 2021 میں بھی حماس نے حملہ کیا تھا، لیکن وہ ایک چھوٹی سی ایک بنیاد پہ تھا۔ آئی تھنک تب انہوں نے 8-10 جو تھے وہ راکٹ فائر کیے تھے، لیکن وہ تب ایک بڑا پکچرائز نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے 2015 میں یہ ہو چکا ہے، اس سے پہلے 2005 میں ہو چکا ہے، اس سے پہلے 1998 میں ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک لانگ ہسٹری ہے، مطلب ان کی جو ایک جنگ ہے وہ کافی ٹائم سے چلتی آ رہی تھی، لیکن اس دفعہ ان کو بیک اینڈ پہ بہت ایک بڑا سپورٹ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ، کیوں ایٹ دی اینڈ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو پیلسٹائن والے لوگ جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیں، اور پورے طریقے سے ان کے پیچھے جس طرح ایک پولیٹیکل جماعت کے پیچھے سپورٹ ہوتا ہے نا، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو مان لیں، تاکہ ایٹ دی اینڈ جب وہاں پہ اگر کوئی گورنمنٹ بنتی ہے تو حماس کے جو لیڈر ہیں وہ پیلسٹائن کے لیڈر بنے۔ تو ایٹ دی اینڈ ان کی ایک پولیٹیکل گینز ہیں۔ آپ ابھی جا کے گوگل پہ لکھیں گے، نہیں تو آپ نے جسٹ لکھنا ہے کہ ہو از حماس، تو آپ کو پورا ان کا پتہ چل جائے گا کہ ایٹ دی اینڈ یہ جماعت بنی کیسے تھی، اور اس کا جو ہر پارٹی کا ایک موٹو ہوتا ہے نا، تو ان کا موٹو لائن آپ پڑھیں گی تو اب وہاں پہ پیلسٹائن میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ 3-4 پولیٹیکل جماعت ہے جن کے اپنے اپنے مقاصد ہیں۔ ایک جماعت ایسی ہے جو چاہتی ہے کہ پیلسٹائن جو ہے وہ آزاد ہو، اور جس کی بھی گورنمنٹ آتی ہے اٹس ناٹ اوور پرابلم۔ لیکن یہ حماس ہے، وہ چاہتی ہیں کہ وین پیلسٹائن ول گیٹ فریڈم، تو ہماری یہاں پہ اس ٹیریٹری میں ہماری گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ تو اٹس اے پولیٹیکل گیم۔ جی سر، سمجھ گئی۔ جزاک اللہ جی خیر۔ جی بارک اللہ فیک۔ جی فاطمہ بات کیجیے آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ اچھا، پہلے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ کالے جھنڈے والے کون ہوں گے جو جائیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات مجھے یہ پوچھنی تھی کہ جب اسرائیل نے جو ہے وہ کیپچر نہیں کیا تھا پیلسٹائن کو، وہ ان کو اپنا کیپٹیوس نہیں بنایا تھا، اور اس ٹیریٹری کو پوری طریقے سے اس پہ قبضہ نہیں کیا تھا، تو اس سے پہلے جب جنگ ہو رہی تھی تو نکسن نے انٹروین کیا تھا اور اس نے جنگ کو رکوایا تھا۔ تو نکسن کا کیا رول تھا؟ کیا نکسن خود یہودی تھا یا اس کو کوئی اسرائیل سے بینیفٹس مل رہے تھے؟ اب مر چکا ہے ویسے، برے طریقے سے مرا تھا نکسن بھی۔ اچھا، یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ سعودیہ جو ہے آج کل بہت زیادہ مطلب سعودیہ کے شہزادے کی باتیں ایسے آتی ہیں کہ اسرائیل یہ کرے گا تو ہم بھی اٹامک پاور بنیں گے ایسے۔ تو سعودیہ کا کیا بینیفٹس ہیں اسرائیل سے، خاص طور پہ عرب کنٹری، صرف سعودیہ کی بات نہیں، عرب کنٹریز کی بات ہے۔ اور اس کا قطر میں کیا رول ہے، مطلب قطر کا کیا رول ہے، کیونکہ قطر جو ہے وہ بیچ میں وہ انٹروین کر رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے رک جائے نا۔ یہ تیسرا سوال تھا، بس فی الحال یہ ہے۔ جی تو سب سے پہلے جو سعودی والی بات آپ نے کی فاطمہ، تو ابھی آج ہی میں پڑھ رہا تھا، تو محمد بن سلمان MBS نے باقاعدہ سے جو سعودی اور اسرائیل میں کنڈیشنز نارملیٹیز کی طرف جا رہی تھی، تو انہوں نے وہ ٹوٹل ختم کر دیا آج۔ تو جو ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے کہ وہ قبول کرنے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں،
تو آج انہوں نے آفیشلی طور پہ وہ جو ان کے درمیان امریکہ جو ہے وہ باقاعدہ طریقے سے ایک پارٹنر کے طور پہ ان کی صلح کروا رہا تھا، تو آج انہوں نے وہ ختم کر دیا ایٹ دی اینڈ۔ وہ بالکل بھی پیلسٹائن کو اگنور نہیں کر رہے تھے، وہ اس ایجنڈے پر تھے کہ پیلسٹائن کے علاوہ ہر چیز پہ، مطلب کہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہے تھے۔ ان کی جو کنڈیشنالٹی اگر آپ پڑھیں نا جا کے، تو وہ پیلسٹائن کو کمپرومائز نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ نہیں قبول کریں گے کہ پیلسٹائن آپ کا ہے، اس کے علاوہ ہر موضوع پہ آپ بات کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ آج کل جو دنیا ہے وہ گلوبلی طریقے سے کنیکٹڈ ہے، تو یہاں پہ سب کے اکنامک بینیفٹس ہیں، اس کے علاوہ کافی امپورٹ ایکسپورٹ کے لحاظ سے بھی دنیا کنیکٹیوٹی ہے، اور دنیا میں ڈائمنڈز کا سب سے بڑی جو مارکیٹ ہے وہ اسرائیل میں ہے، اور اس سے ساری دنیا میں امپورٹ ایکسپورٹ چلتی ہے وہاں سے، تو بہت ساری چیزوں کا وہ ہب ہے۔ تو وہ اکنامکلی طور پہ جو ایم بی ایس کا 2030 کا پلان ہے، تو اس کو وہ ایمفسائز کر کے کیوں 2045 میں دنیا سے تیل ختم ہو جانا ہے اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ، تو جو عرب دنیا ہے وہ تو چلتی ہی تیل کی بنا پہ ہے، تو پھر اس کے بعد 2045 کے بعد وہاں پہ کیا حال ہوگا؟ تو اس کے پیش نظر ان کا یہ پلان ہے کہ ہم اپنے اکانومی کے سورسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ کریٹ کریں، تاکہ ان فیوچر جب بھی ہمارا تیل ختم ہوتا ہے تو ہمیں اکنامیکل ڈس بیلنس بالکل نہ، اسی لیے تو وہ برج خلیفہ سے بڑی دنیا کے سب سے بڑی بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں 2030 تک، تاکہ سعودی جو ہے وہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن رہے گی، تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے، اور جس طرح آج کل دبئی میں اکنامک ہب بن چکا ہے، تو ان کا وہ پلان ہے۔ باقی آپ اپنے باقی سوال ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا۔ جی میں نے پوچھا تھا کالے جھنڈے والے کون ہیں اور نکسن کا کیا رول تھا اس کو سیز فائر کروانے میں جب فرسٹ وار شروع ہوئی تھی عرب کنٹریز کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان؟ پہلے کالے جھنڈے والے کا بتا دیں، کالے جھنڈے والے کون ہوں گے؟ طالبان ہوں گے، حماس، کچھ لوگ کہتے ہیں حماس بھی، وہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ کون ہوں گے؟ کالے جھنڈے والے وہ ہوں گے جو ایکچوئل میں مجاہد ہوں گے، اس میں کسی کیٹیگری کو ابھی تک تو صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ کافی سارے گروہ ہیں جو خود بخود ہی کلیم کرتے ہیں، اور ان کی اگر آپ ریلیز کا جھنڈا بھی دیکھیں گے تو وہ بلیک ہے، کہ اپنی اپنی ایگزامپل کے طور پہ یا اپنی اپنی ڈیفینیشن کے حساب سے تو وہ مانتے ہیں کہ وی آر دیٹ بلیک فلیگ پیپل، لیکن ایٹ دی اینڈ ہم ڈفرینس ایسے کریٹ کریں گے کہ جو صحیح معنی میں جہاد کر رہے ہوں گے، نہ کہ ان کی کچھ پولیٹیکل ٹرم یا پولیٹیکل گینز ہوں گے جس طرح کے حماس کی ہیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ حماس از اے پولیٹیکل پارٹی۔ کافی لوگ جس طرح ابھی پچھلی میڈم بھی بات کر رہی تھیں کہ حماس کا علاقہ ڈھونڈ رہے تھے، تو جی فاطمہ آپ لائن پہ رہی ہے؟ جی 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 تو جی تو ایٹ دی اینڈ وہ ڈیفینیشن ڈیفائن کرے گی کہ ہو آر دیٹ رائٹ پیپل، اور جہاں پہ آپ نے نکسن کی بات کی تو اس کے پیچھے دی ون اینڈ اونلی امریکہ کا ہاتھ تھا، کیونکہ اسرائیل کی ابھی تک 4 جنگیں ہو چکی ہیں عرب کنٹریز کے ساتھ، اور 3 اس نے جیتی ہیں، ایک اسرائیل ہارا ہے۔ اب وہ ہارا کون سی تھا؟ 1956 والی۔ وہ کیوں ہارا تھا؟ اس میں امریکہ نے، کیونکہ ابھی 48 میں تو اسرائیل نے بھی جنم لیا تھا نا، تو اس کے یو ایس کے ساتھ اتنے ٹائز اتنے مضبوط نہیں تھے، اور تب یو ایس نے ویٹو بھی نہیں لیا تھا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ جنگ جو تھی اسرائیل ہار گیا تھا۔ اور اس کے بعد 1973 میں جو آج سے 50 سال پہلے یوم کپور والے دن ہی
جس دن یہ ابھی حماس نے حملہ کیا، اس ٹھیک 50 سال پہلے بھی ایک جنگ ہوئی تھی، جس جس علاقے کو آج قبضہ کر لیا ہے حماس نے دوبارہ 1973 میں، اس علاقے پہ اسرائیل نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا، جس سے 50 سال بعد انہوں نے چھڑوایا ہے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں وہ بہت ایک ہسٹوریکلی نا فیکٹس دیکھ رہے تھے۔ آپ دیکھیں انہوں نے دن بھی کون سا چنا، کہ جب ان کا ایک ہالیڈے ہوتا ہے، مقدس دن ہوتا ہے، جس طرح کہ ہمارا جمعے والا دن ہوتا ہے، کرسچنز میں سنڈے والا دن ہوتا ہے، یہودیوں میں سیچرڈے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پورا ایک حساب کتاب لگا کے کہ جب ان کو پراپرلی طور پہ ٹھیک ہٹ کیا جا سکے۔ جی فاطمہ بات کیجیے۔ جی اچھا، ایک جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسپائریسی تھیوری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے جو ہے بہت زیادہ انٹروین کیا ہے امریکن سوسائٹی میں، یہاں تک کہ اس کے جتنے ڈیٹس ہیں وہ اسرائیل نے اس کو بہت زیادہ لون دیے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب گریٹ ڈپریشن آیا تھا، اس کی اکانومی تباہ ہوئی تھی ساری، تو بھی جو ہے یہ بینکنگ سسٹم اسرائیل کا ہی دیا ہوا تھا ان کو، مطلب جو پاکستان میں بھی ریبا سسٹم، انٹرسٹ سسٹم، تو مطلب یہ لایا ہوا یہ سیکھا تھا اسرائیل کا۔ اور دوسرا جو انسٹیٹیوشن ہے برٹن ووڈ انسٹیٹیوشن، وہ بھی کہتے ہیں اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ ویسے تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں سامنے سامنے تو یہی بیٹھے ہیں نا، امریکہ وغیرہ، لیکن پیچھے اسرائیل ہے۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی پیچھے اسرائیل ہو یا نہ ہو، لیکن یہ وہی بات ہو گئی نا کہ مثال کے طور پہ اگر فاطمہ آج آپ کوئی اپنی چین کھولتی ہیں، اپنی کوئی بھی برانڈ اوپن کرتی ہیں، تو کوئی بھی دوسرے کنٹری والے اگر آپ کا برانڈ اتنا وائرل ہو گیا تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنی کنٹری میں آپ کا نام یوز کر کے اپنا ایک برانڈ لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب کہ مثال کے طور پہ نیم آپ کا یوز ہو رہا ہوگا، لیکن جو ادھر کی پروڈکٹس ہوں گی نا وہ ادھر کی کنٹری وائز ہوں گی۔ اسی طرح ہی یہ جو بینکنگ سسٹم تھا اس کی انہوں نے بنیاد تو رکھ دی، لیکن وہ ہر کنٹری میں اس اکانومی کے لوگوں کے حساب سے اس کی رولنگز ڈیفائن کی گئی، کہ پاکستان میں اگر کسی نے لون لینا ہے تو اٹس اے ڈفرینٹ کرائٹیریا فرام بینک، لیکن آپ اسی طرح یو ایس میں چلے جائیں یا کسی بھی اور کنٹری میں چلے جائیں تو اٹ ول بی اے ڈفرینٹ ون۔ کہ کیا امریکہ میں تو شورٹی بھی نہیں دینی پڑے گی آپ کو، جس طرح پاکستان میں آپ کو دینی پڑتی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ٹیک اے لون دین یو ہیو ٹو اشور دس 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 اینڈ دس۔ اچھا، میری ایک ٹیچر تھی، وہ بتا رہی تھیں کہ جو جیسے آپ نے بولا اسرائیل میں بہت زیادہ ریسورسز ہیں ڈائمنڈس کے، وہ بتا رہی تھیں کہ جو افریقہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ ریسورسز ہیں، یہ ڈائمنڈس وغیرہ اور ایسے ریسورسز جو بہت بہت ہی اسکارس ہیں پورے ورلڈ میں، وہ وہاں پائے جاتے ہیں، آئل وغیرہ۔ اور اسی لیے دنیا میں تو جان بوجھ کے امریکہ نے وار ویج کی گئی ہے، اسی جان بوجھ اسی کے لیے وار تو ویج کی ہے، لیکن اسی لیے تو امریکہ نے وہاں پہ تباہی مچائی تھی۔ آپ دیکھیں نا جی عرب میں اسی وہ لیے کیوں عرب میں انہوں نے سیریا وغیرہ شام وغیرہ میں ان کا کیا مقصد تھا؟ ایٹ دی اینڈ وہاں پہ تیل کے کنویں تھے، تو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ریسورسز جو ہیں کہ آج کل جو وار ہے نا وہ اکانومیکل ہے، ریسورسز پر ہے، کہ ایٹ دی اینڈ اپنا کیوں لوگ آگے کا پلان کر رہے ہیں نا کہ وی آر گونا ڈائی، تو وٹ ول بی اوور جنریشن فیوچر۔ تو وہ ان کو دیکھ کے ان کو ہوتا ہے کہ اب جس طرح ایم بی ایس ہے، یہ تو بادشاہ ہے سعودی کے، تو ان کو کیا وہ کہیں گے 2045 میں ختم ہوتا ہے، میں زندہ ہوں گا نہیں ہوں گا، دین واٹ؟ تو وہ پھر اس طرح پھر کیوں آج کل سب اپنے اپنے مفاد کو دیکھ کے پلاننگز کر رہی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، لیکن نا آئرنی یہ ہے یہاں پر کہ اگر آپ سرچ کریں گے نا افریقہ کے متعلق ویکیپیڈیا پہ جا کے یا کوئی جرنل بھی دیکھنا چاہیں گے، تو آپ کو صرف یہ ملے گا کہ وہاں پر ہنگر ہے، پاورٹی ہے بہت زیادہ، اور بچے بھی مطلب اسٹارویشن ہے بہت زیادہ، مطلب کو یہ ملے گا، لیکن کبھی اس کے ریسورسز کی بات پہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس پر۔ وہ اس لیے کہ اگر مطلب آپ یہ بھی نے تو پیچھے ذرا کی کنٹرول اگر میں ہے آپ نا، نے یہ مثال چیز کے طور پہ پبلش نہیں کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ فاطمہ میں آج آپ کو کہہ دوں کہ وہاں پہ سب کچھ اوکے ہے، تو اور آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو اور آپ مجھے کہہ رہی ہو کہ میں کوئی ایسی پلیس چاہتی ہوں جہاں پہ بزنس اپرچونیٹیز یا اس طرح کے ریسورسز اویل ہو، تو اس کی ایک ہم فائنڈ کریں گے کون سی کنٹری بیٹر ہے، اس میں اگر ہمیں افریقہ مل گیا تو ہم تو وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کر دیں گے۔ تو وہاں پہ تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ پروسپیرٹی آئے،
تو ایٹ دی اینڈ ان کا یہ پرپز ہوتا ہے کہ ایک امیج کریٹ کرنی ہوتی ہے کہ تباہی ہے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ملتا، نارمل ہے، بلکہ کافی جو اچھی کنٹریز ہے وہاں سے اچھی وہاں پہ رول آف لا بھی ہوگا، سب کچھ چل رہا ہوگا، لیکن ایک دنیا کو ایک امیج کریٹ کرنے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے کہ سب کہیں کہ اب دیکھیں نا کہ امریکہ میں ریپ جو ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی امیج کیسے پورٹری کی جاتی ہے کہ نمبر ون کنٹری، اور سب سے زیادہ پاکستان کو اتنا انہوں نے کریٹ کر دیا ہوگا کہ سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتے ہیں، جبکہ نہیں ہے، کہ پاکستان میں تقریباً 2% بتایا جاتا ہے سال میں، لیکن وہی امریکہ میں آپ دیکھیں تو وہ 38-40% بنتا ہے 1 ایئر کی، لیکن دیکھیں پھر اس کی امیج ایٹ دی اینڈ اس کی امیج کیسے پورٹری کی جاتی ہے۔ ٹھیک، اچھا دیکھیں جو پیلسٹائن میں بھی حالات ہیں، مطلب بہت لوگ آئی ایم ایس بھی دیکھیں گروپ میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کیوں نہیں کچھ کر رہے ہیں، جہاد نہیں کر رہے ہیں، مطلب آپ فزیکلی وہاں پہ بالکل نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے بھی پہلے بولا تھا کہ فائنینشلی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور دوسرا ٹویٹ کر سکتے ہیں، اور سر ساحل نے بھی بولا تھا یہ 2 چیزیں، اس کے علاوہ کیا پاکستانی کر سکتے ہیں؟ میں دنیا کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں صرف پاکستانیوں کی بات کر رہی ہوں فی الحال یہاں پر، کیا کر سکتے ہیں وہ ان 2 چیزوں کے علاوہ پاکستانی؟ مطلب مجھے نا گروپ پہ بہت ایکساسٹ کرتی ہے چیز، جب لوگ گروپ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم پیلسٹائن نہیں جا رہے، مطلب آپ کیا کریں گے پیلسٹائن جا کے؟ آپ آئی ایم ایس میں ایک میں آپ کو بتاتی ہوں سمپل ٹاسک 7 چل رہا ہے، اس میں لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، نہ بک پڑھتے ہیں، نہ نالج شیئر کرتے ہیں، کچھ نہیں، لیکن بس شور مچانا آتا ہے پاکستانیوں کا۔ میری بات پک کر رہے ہیں، اور میں اگر کسی سے کچھ کہتی ہوں نا، لوگ کہتے ہیں لیکن پیلسٹائن بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے اور اس پہ بات کرنا چاہیے لوگوں کو، لیکن نا مجھے بہت زیادہ یہ ہپوکریسی لگتی ہے۔ مطلب مجھے لگتا ہے لوگوں کو موقع ملے نا کہ تم لوگ جا کے وہاں پہ جہاد کرو، تو مطلب گھر میں بیٹھے رہیں گے، جائیں گے نہیں، لیکن بس کچھ کہنا ہے۔ لیکن پھر مجھے نہیں نہیں جیسے چلیں، میں نے یہ اپنی اچھا ایڈمن کیا، ان نہیں سے کہا تھا کہ جی جی میں بولے نے ان سے بولے کہا نا بات کہ یہ ہے نا کمپلیٹ کہ مجھے کریے۔ لگتا ہے کہ یہ گروپ پہ نا بہت اننیسیسری ڈسکشن ہے، تو انہوں نے بولا کہ ہم روک نہیں سکتے ہیں فاطمہ، اس بات کو نہیں روک سکتے ہیں نا، کرنے دو ان کو۔ تو پھر اس نے بولا کہ ہم ٹاسک کی طرف لے آئیں گے ان کو، تو میں نے کہا اوکے، آپ اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہیں، تو لیکن مطلب مجھے بہت نا آپ اس پہ کیا کہتے ہیں پلیز؟ اب پاکستانیوں کو تیسرا کیا کرنا چاہیے، تیسری بات کیا کرنا چاہیے کہ یہ بتائیں، اور دوسرا جو میں نے آپ کو اپنا پرابلم بتایا جو مجھے لگتا ہے کیا وہ غلط؟ جی فاطمہ، بالکل، سب سے پہلے تو اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لیا کہ سب سے پہلے تو ہمیں، آپ نے کہا تیسری چیز کیا کرنا چاہیے، تیسری چیز یہ کرنی چاہیے کہ اس جذباتی پن اور جذباتی باتوں سے باہر آ کے کچھ پریکٹیکل باتیں کرنی پڑیں گی۔ آپ فاطمہ مائک انمیوٹ کریں ذرا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ جی تو نہیں فاطمہ نہیں کہ کہ دیکھیں اب ہم باتیں اس باتیں کو نہ کریں، اب ہم اس کو نا پریکٹیکل۔ اب ہم اس اب ہم اس کو نا پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز پہ لاتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے فاطمہ، آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ چلیں فاطمہ ٹھیک ہے، اتنے لوگوں کا گرو ہے تو چلیں ہم پیلسٹائن چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل میں انٹری آپ کو نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ ایران عراق کے ذریعے جاتے ہو تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی جو آپ ان البلاغ چینل کو جانتی ہوں گی آپ، جو یوٹیوب پہ چینل ہے۔ سر آپ نے مجھ سے ایک کوشچن نہیں کیا ہے، آپ نے یہ بولا ہے کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں کیا جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی، آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں جاؤں گی ہی نہیں، کیونکہ I would be liability for them. نہیں نہیں You know, I نہیں نہیں haven't even میں participated. آپ کو نا How can سچویشن، how could I be asset for them؟ میں کبھی نہیں جاؤں گی، جب تک آپ ایسٹ نہیں کسی کے لیے، آپ نہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں کسی کے لیے، پہلے ایسٹ تو بنے میں آپ کسی کو کے لیے، ایک لائبلٹی نہ بنے۔ سچویشن کریٹ کر کے سمجھا رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں نہیں جاتے، تو ان کو آپ نے ایسے سمجھانا ہے تو نہیں میں چپ ایٹ رہتی ہوں، دی پتہ ہے میں اپنی انرجی خرچ نہیں کرتی ہوں لوگوں پر، میں کہتی ہوں وہ آگے سے بحث سٹارٹ ہو گئی، میری انرجی ویسٹ ہوگی، اس لیے میں بات نہیں کرتی ہوں اس سے، اس لیے میں نے ایڈمن سے بات کی ڈائریکٹ، میں نے کسی سے بات نہیں کی، میں آپ پہلے انسان ہے جس میں بات کر رہی ہوں ایڈمن کے بعد، کہ مطلب میری سوچ غلط ہے یا نہیں، بس میں بات نہیں کرتی، مجھے پتہ ہے لوگوں کو آرگومنٹ کرنے کا بہت شوق ہے، اور میری انرجی مطلب میں اپنی انرجی ویسٹ نہیں کر سکتی ہوں اس چیز پر، ایک فضول کی ڈسکشن میں جا کر، مطلب آئی ڈونٹ آرگو وتھ پیپل، فضول کا آرگومنٹ سے میں نہیں چاہتی ہوں، لیکن آپ پلیز کنٹینیو کریں، اگزامپل دیں۔ جی 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 پلیز پلیز پلیز، کہ سب سے پہلے تو اگر یہاں پہ سے اگر آپ الیگل طور پہ نکلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو مجاہد، جہادی، دہشت گرد، ٹیررسٹ سمجھ کے کوئی نہ کوئی تو ویسے ہی اڑا دے گا،
اگر ہاں کہ اگر آپ کے پاس کسی دوسری کنٹری کا پاسپورٹ ہے تو ہاں اس کے ذریعے آپ جارڈن کے ذریعے تو پیلسٹائن کے اندر داخل ہو جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے، ہو بھی گئے، چلیں آپ پاسپورٹ بھی ارینج کر لیا، پیلسٹائن کے اندر بھی چلے گئے. اب وہاں پہ آپ جا کے کیا کریں گے؟ چلیں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسٹنس ہے نا، اب جو لوگ کبھی آپ کو موقع ملے نا کسی سے لمبی بات کرنے کا، تو اس طرح آپ نے پوری سچویشن کریٹ کرنی ہے تاکہ ایٹ دی اینڈ اس سے پوچھا جائے کہ چلو ٹھیک ہے یہاں تک میں پہنچا دیتی ہوں، اب کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، مسجد اقصی کے سب سامنے کھڑا کر دیا آپ کو لا کے، اب کیا کرو گے؟ کہ اب وہاں سے اب اسرائیلی فوجی آ رہے ہیں تو امیجن کرو ان کے ہاتھ میں گنز ہیں، دین ہاؤ ول یو ٹیکل؟ کہ جسٹ آپ یہ کہو گے کہ میں تو بس شہید ہونے آیا ہوں، تو شہید ہونے کے لیے تو نہیں آپ کو بھیجا تھا، آپ کو تو وہاں پہ لڑنے کے لیے بھیجا تھا. تو آپ تو جا کے کہہ رہے ہو کہ میں تو چپ چاپ بس اپنی شہادت دینے آئے، میں اپنی جنت پکی کرنے آیا ہوں، جس طرح یہاں پہ لوگ بس اپنی جنت پکی کر رہے ہوتے ہیں چاہے کسی سوسائڈ بوم میں ہو یا اینی تھنگ ادر ایلس. تو آپ پریکٹیکل گراؤنڈس پہ وہاں پہ کیا کر رہے ہوگے؟ کہ کیا آپ جانتے ہو کہ ایک شوٹ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو بندوق چلانی آتی ہے؟ تو اب جب آپ کبھی آپ کو اچھا کرتی ہیں کہ آپ اپنی انرجی ویسٹ نہیں کریں، لیکن آپ کو جب بھی موقع ملے تو بات کو کھولیے گا کہ اور جو آپ سے زیادہ کرے کو آپ نے سمپل بات کرنی ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں بزدل ہوں، آپ کیوں نہیں جا رہے، آپ جائیں، میں ہم آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں. آپ نے اگلا ان کو یہ کہہ دینا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم بزدل ہیں، دیٹس اٹ. جی صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جو تیسرا پوائنٹ میں جو کہہ رہی تھی نا، آپ سے پوچھ رہی تھی، اب جیسے میں اپنے ایڈمن سے بات کی تھی کہ ڈسکشن اس قسم کی نہ ہو تو اچھا ہے، تو میں یہی کہنا چاہتی کہ ہم لوگوں کو نا اسکلز گین کرنا چاہیے. آپ کچھ بنے تو صحیح، اسکلز تو گین کریں، بکس تو پڑھیں. مطلب ہسٹری نہیں پتا ان لوگوں کو کیا ہے، ان لوگوں کو یہ نہیں پتا ان کے گھر میں جو پروڈکٹس آ رہی ہیں وہ لیکن اسرائیل کی فاطمہ، ہیں، وہ کئی بین کئی ختم نہیں کرتے ہیں. کئی جگہوں پہ ان کو یہ کئی نہیں پتا جگہوں پہ بین نا مطلب یہ بین کرنا اب یہ نا چاہیے. اب یہ تھوڑا سا لوگوں کے نا جذبات کے مخالف بھی ہو جاتا ہے نا. کہ مثال کے طور پہ آپ کے گھر پہ کھانا نہیں ہے اور آپ سامنے والے بندے کو کہہ رہے ہو کہ تم یہ کتاب پڑھو. مطلب یہ میں اس سے سچویشن ریلیٹ نہیں کر رہا، مطلب میں ایک سچویشن آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح ہی جب وہ آئی ایم ایس کے ٹاسک میں آپ کہہ رہی نا کہ لوگ وہاں پہ نہیں انڈلج ہو رہے، وہاں پہ نہیں پارٹیسپیٹ کر رہے، کیوں؟ کہ وہ چلے وہ ٹاسک آ گیا، لیکن باقی 23 گھنٹے میں ان کے ارد گرد میڈیا پہ، فون پہ، اسٹیٹس پہ ان کو پیلسٹائن اور اسرائیل ہی نظر آ رہا ہے. تو آٹومیٹیکلی ان کا انفلوئنس وہاں پہ جائے گا کہ ہم اس پہ بات کریں، اپنے جذبات کو نکالیں، بتائیں ہم کیا فیل کرتے ہیں. تو اس کا ایک ادر وے یہ ہے کہ آپ ایک دوسرا گروپ بنا کے وہاں پہ آپ کہیں کہ ہم یہاں پہ اس پیلسٹائن کی ڈسکشن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ آئی ایم ایس کی کر لیں، تاکہ آپ لوگوں کو بات کرنے کا ایک موقع تو دیں. کہ ہم پھر اس طرح کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر کافی لوگ آئی ایم ایس پھر اس وجہ سے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتا، کہ ہمیں ایک باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ جو بولنا ہے اس کے مطابق بولو، اس کے اندر بولو. تو وہ پھر نا کئی لوگ تو ٹھیک ہے سمجھ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو فریڈم آف ایکسپریشن چاہیے ہوتا ہے جہاں وہ ایزی ٹو ریلیکس ہو جائے. تو آپ ان کو ایک آلٹرنیٹ دے دیں گے تو پھر اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں، کیوں جذبات تو کہیں پہ نکلنے ہیں. اب آپ آدھے گھنٹے کا آپ کا ٹاسک ہوگا، 23.5 گھنٹے ان کو واٹس ایپ، انسٹا، فیس بک، ٹویٹر، اسنیپ چیٹ، اسرائیل پیلسٹائن ان کو ذہن سازی کر رہا ہے، تو وہ پھر بات تو کریں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میری ایڈمن نے بھی یہی بولا تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن والی بات کی تھی کہ پھر لوگ کہتے ہیں ہم ان پہ وہ پابندی لگا رہے ہیں، اس نے مجھے یہی بات کی تھی. اچھا پتہ چلیں ہے آج فاطمہ، نا وہ آئی ایم ایس میں آیا تھا کہ آپ ری ٹویٹ کریں نا اس کو، تو ہمارے گروپ میں نا تقریباً 110 لوگ ہوں گے آلموسٹ، تو شاید ان میں سے 10 یا 20 لوگوں نے صرف ٹویٹ کیا تھا اس کو. مطلب لوگ ٹویٹ بھی نہیں کر سکتے، صرف آپ نے ری ٹویٹ کو کلک کرنا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے. پھر بھی مطلب ہم ایسے ہیں، ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ ایسے ہیں. کیونکہ کیونکہ ان لوگوں سے آپ پرسنلی طور پہ اتنا کنیکٹڈ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو ویلیو کریں. اگر ہم ایک ایسا ماحول بنا کے رکھیں گے کہ جہاں پہ ایک ماسٹر ہے اور سب اس کے ماننے والے ہیں، تو وہ پھر وہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے جتنے گروپ ممبرس ہیں ان سے آپ اتنا کنیکٹڈ ہوں کہ وہ آپ کی بات کو بھی ویلیو دیں، تو اس سے پھر آپ ایک کریڈیبلٹی، پھر ایک چیک مارک بنتا ہے کہ وہ کیوں یہ سمجھیں کہ اگر آپ ان کو ری ٹویٹ کا کہہ رہے ہیں تو اس سے ایک فرق بھی جنریٹ ہوگا.
جس دن آپ نے ان کو یہ سمجھا لیا تو 110 کیا وہ پھر 220 بھی ہو جائیں گے. جی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے تو 3 منتھس یا 2 منتھس پہلے IMS جوائن کیا، اس لیے میں تو جونیئر ممبر ہوں لیکن ایکٹیو کافی ہوں، اس لیے میری کوئی بات ہی سنے گا نہ میں کسی کو کچھ کہتی ہوں. بس میں اپنا ٹاسک پورا کر کے ایڈ کرتی رہتی ہوں گروپ میں چیزیں، باقی میں کسی کو کچھ نہیں کہتی ہوں کیونکہ مجھے اتنا عرصہ نہیں ہوا IMS جوائن کرتے ہوئے خود ابھی. چلے 3 تو ہو گیا نا، تو یہ بھی کافی ہوتا ہے، تو آپ کو کہنا پڑے گا، نہیں تو کل کو آپ سے ہی پوچھ ہو سکتی ہے کہ آپ کے ارد گرد یہ سب ہو رہا تھا لیکن آپ کچھ نہیں بول رہی تھی. چاہے تھوڑا بولیں، افیکٹو بولیں، لیکن جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے بات کرنے سے فرق پڑے گا یا میرے علاوہ کوئی نہیں بول رہا اس پہ، تو دین یو شوڈ ریز یور وائس. تو بولا تو تھا ایڈمن کو، 2 ایڈمن کو بولا تھا میں نے، بس اتنا بہت تھا نا. انہوں نے بولا کہ ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ابھی ان کو باتیں کرنے دیں، پھر ہم ان کو ٹاسک کی طرف لے کر آئیں گے. تو میں نے کہا آئی ہوپ ایسا ہی ہو، مطلب جیسا آپ ہوپ کر رہی ہیں ویسا ہی ہو، میں امید کرتی ہوں، میں پرے کرتی ہوں، اس طرح میں نے ان کو بولا. لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، وہ ٹاسک کی طرف پھر بھی نہیں آئیں گے. لیکن آئی ہوپ آ جائیں، پازیٹیو سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے آ جائیں، واقعی آ جائیں، یو نیور نو. یا ابھی ٹاسک کی طرف لانا ہی کیوں ہے؟ تو ابھی ان کو پیلسٹائن اسرائیل پہ جتنے ان کی کیوریز ہیں وہ سولو کر دے. ابھی ٹاسک کو تھوڑا ڈیلے کروا دیتے ہیں نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اس طرح دونوں چیزیں مکس اپ ہو جائیں گی نا. ابھی کرنٹلی کیا میں نے آپ کو وہی بات بتائی نا کہ آدھے گھنٹے کا ٹاسک ہوگا، 23.5 گھنٹے اسرائیل پیلسٹائن چل رہا ہے. آپ کے بھی فون میں ہر جگہ اسٹیٹس پہ یہی لگا ہوگا. آپ ٹاسک کمپلیٹ کر کے 23 گھنٹے آپ کو وہی نظر آتا ہے نا. تو پھر آپ کیوں نہ اس پہ بات کریں گے؟ لوگوں کے جذبات پھر بولتے ہی ہیں نا، ہماری قوم ویسے بھی جذباتی بہت ہے، تو وہ پھر کنیکٹڈ فیل کرتی ہے اس پہ. کوئی بھی ایک بچے کو روتا ہوا دیکھ لیں تو وہ پھر جذباتی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر جذبات ان کو نکالنے دیں، تاکہ اس کا ایک فائدہ ہوگا آپ کو مینٹلی طور پہ. جتنا وہ بات کریں گے وہ گروپ سے اور کنیکٹڈ ہو جائیں گے، آپ کے گروپ کی کریڈیبلٹی بن جائے گی. پھر بعد میں آپ ان میں ٹاسک بھی کمپلیٹ کروا لیجیے گا. وہ کہیں گے یہاں تو بات ہی نہیں کرنے دیتے، تو پھر کروا لو ٹاسک، کروا سکتے ہو ہمارے سے تو. جی اوکے، ہاں نہیں ویسے ایڈمن کروا رہے ہیں باتیں، وہ آگے سے ان سے ان کو کہہ رہے ہیں، کمیونیکیشن ہو رہی ہے ان کے درمیان کی. تو میں نے اپنی اوپینین دیا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، میں نہیں کر رہی ہوں کچھ، لیکن وہ لوگ کر رہے ہیں گروپ کے ایڈمن آپس میں، اور جو کیپٹن کہہ رہے ہیں وہ ضرور ان کو آگے سے رپلائی کر رہے ہیں، تو وہ لے کے چل رہے ہیں اس کو بس. اور میرے پاس میں ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے ایسا کچھ پوچھوں یا ان کو میں کچھ کہوں. بس تھینک یو، آپ نے جو ہے کلیئرفائی کیا چیزوں کو، تھینک یو. جی جزاک اللہ خیر. جی عابدہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا، آپ بات کریں. السلام علیکم. میں نے یہی کہنا تھا کہ بلکہ پوچھنا تھا کہ اب جیسے ٹھیک ہے IMS کے، جیسے فاطمہ کہہ رہی تھی کہ IMS کے ٹاسک جو ہیں وہ اگنور ہوتے ہیں، تو جب ایسی ایمرجنسی والی سچویشن ہو مسلم امہ کے لیے، تو ہمیں کیا، فار ایگزامپل اگر پاکستان میں جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم کیا کہیں گے اب اپنے گھر والوں کو یا اپنے فرینڈس کو کہ آپ کتابیں پڑھتے رہیں، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، اس پہ سوچنا شروع کریں گے، یا کیا ہمیں کرنا چاہیے پھر؟ آئی تھنک کچھ ایڈمنس کہیں گے کہ آپ IMS کا ٹاسک کریں، بعد میں پاکستان کی سچویشن دیکھیے پرائیورٹی گا. کیا ہونی چاہیے نا، یہ کامن سینس کی بات میں پوچھ رہی ہوں کہ ہماری پرائیورٹی کیا ہونی وہی چاہیے. میں نے فاطمہ کو ایگزامپل دی نا کہ آپ کے گھر پہ کھانا نہ ہو اور آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ کتاب پڑھو، تو ایک وہ بات بنے گی نہیں. سیم از دا سینیریو فار پیلسٹین کے پاکستان کے لیے تو ہم فوراً کہہ لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم تو پھر سوچیں گے نا کہ ہم کس طرح سے، میں بینگ اے وومن میں تو نہیں جا سکتی جہاد کرنے آبویسلی، وہ والی ساری بات بھی ہے. لیکن ڈسکشن کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم سولوشن تو نکالیں نا، کہ ہم اپنے لیول پہ ہر بندہ جس کے پاس جو ہتھیار ہے، اگر کوئی پبلک اسپیکر ہے تو وہ جو ہے وہ کس طرح سے اسے یوز کر سکتا ہے. اور میرے پاس اگر کوئی، مطلب میں کس طرح سے کر سکتی ہوں، میں جہاد بالمال کر سکتی ہوں، یا پھر میں ٹویٹر پہ جو ان کے فالس پروپیگنڈاز ہیں اسرائیلی کے، اس کے خلاف میں کتنے اپنی انرجی اس میں انویسٹ کر سکتی ہوں فار مائی آخرہ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ.
بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ اچھا نہیں میں پہلے ہسٹری تو پڑھ کے آؤں اور پھر بعد میں اتنی دیر میں وقت بھی چلا گیا ہو وہ سارا کچھ کرنے کا. تو جی عابدہ، لیکن ہسٹری پڑھنے میں اتنا ٹائم تو نہیں لگے گا. آپ نے جسٹ گوگل سے نہیں 2-3 نہیں آرٹیکل پڑھنے ہوتے ہیں تو نہیں. obviously اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کل کو آپ جب اویئرنیس کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ڈفرینٹ کوشچنز آتے ہیں تو ان کو آپ کلیئرٹی دے سکتے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ ڈسکشن سے ہم ایک سولوشن کی طرف آتے ہیں تو سولوشن کے سولوشن اب اس سولوشن کا اب ڈسکشن اس سے میں تو سولوشن. آئی ایم سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. نہیں میں نہیں، نے بولے بولے بولے. آئی ایم ایس کا گروپ نہیں تھا، مسلم آئیڈینٹی کا تھا کوئی. تو اس میں ڈسکشن کا یہی مطلب تھا کہ میرا تو مقصد یہی ہوتا تھا کہ مجھے بہت ساری باتیں نہیں پتہ ہوتی تھیں اور وہ میں پوچھنے کے لیے کرتی ہوتی تھی، لیکن ان کے ایڈمن نے جو ہے وہ ریموو کرنا شروع کر دیا لوگوں کو. سو دیٹ واز ریئلی مطلب مجھے بہت برا لگا کہ ہم اپنے نالج بڑھانے کے لیے ہی اگر کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس میں برائی ہی کیا ہے. تو بکس وغیرہ بھی وہ سجیسٹ کر سکتے تھے کوئی اسی حوالے سے کہ آپ یہ پڑھ لیں یہ کر لیں، اور مطلب اس سینیریو کے حوالے سے نالج انکریز کرنے کے لیے بکس بھی دے مطلب ظاہر اب تو پھر ہم لوگوں نے خود ہی سے ہی وہ جیسے اکسا فورم کا گروپ بنا ہے یا جو بھی ہے اس میں بکس بھی شیئر ہوئیں اباؤٹ حماس ہسٹری اینڈ آل آف دیٹ، تو وہ پڑھنا بھی شروع کی. وہ پڑھی بھی ساتھ ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ میں ٹویٹر کے جو ٹرینڈز ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں وہ بھی تو چل رہی ہیں نا، اور وہ کرنا بھی تو ضروری ہے. اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو نان مسلم نے تو نہیں کرنا نا وہ. جی جی بالکل بالکل ایبسولوٹلی سب چیزیں ساتھ لے کے چلیں گے اور یہی کرنے والے کام ہیں اور یہی افیکٹو ہوں گے. باقی وہی جو میں فاطمہ سے بھی بات کر رہا تھا کہ آپ کو لوگوں کو آلٹرنیٹیو دینا ہوگا اپنے جذبات نکالنے کے لیے، نہیں تو وہ ایٹ دی اینڈ آئی ایم ایس سے ہی متنفر ہوں گے. ہاں یہ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ آفٹر آل وی آر آل ہیئر فار دا کاز آف اللہ. اور جہاں پہ بھی پھر لوگوں کو لگے کہ ہاں یہ کچھ کر رہے ہیں اور ادھر ہم بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں نا پریکٹیکل وے رادر دین جسٹ سٹنگ اینڈ تھنکنگ. تو اور ایٹ دی اینڈ اور ایک چیز وہ بھی آ رہی ہے نا کہ یہاں پہ جن کو بھی اگر کیپٹن بنا دیا گیا تو وہ اپنے آپ کو بہت ہی نا ایک الگ فیل کرتے ہیں کہ ہم ٹی ایل نہیں ہے تو ہم کیپٹن ہے. تو پتہ نہیں ہمارے میں ایسا کیا خاص ہے. کیپٹن کے ساتھ تو میرا ابھی تک کوئی وہ ایسا انٹریکشن ہوا نہیں ہے، لیکن ٹیم لیڈرز جو جن کا ساتھ ہوا ہے وہ تو واقعی ایسا ہی کچھ بیہیو کرتے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیں، ہمیں بھی. جی 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 بالکل بالکل کہ ہم نے لوگوں سے مینٹلی طور پہ کنیکٹڈ ہونا ہوتا ہے، نہ کہ اس کی وجہ سے ہماری ایک ایسی شکل آئے کہ جیسے رونت والی شکل آئے کہ یہ اگر کیپٹن ہے تو پتہ نہیں یہ کیا ایسی خاص بات ہے ان میں کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور وہ بھی اگر اس چیز کا اگر غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر ایٹ دی اینڈ وہ اس چیز سے ہی لوگوں کو متنفر کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو. جی جزاک اللہ خیر. جی سمیہ آپ ایڈ کیجیے دن ریپ کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوبارہ. وعلیکم السلام. وعلیکم یہ السلام. یہ پورا کمپلیٹ جو کلپ تھا جو آپ نے ایڈیشن میں ایڈ کیا، اس میں ایک چیز تھی جو میں آپ سے کوسچن کرنا چاہ رہی ہوں اس کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے. تو پھر اس وقت ہمارے کیا اسٹارٹنگ اقدامات ہونے چاہیے جس کے اکارڈنگ پھر آگے یہ چیزیں موو فارورڈ کریں گے؟ اب پاکستان کی بات کر رہی ہیں؟ جی جی پاکستان کی بات کریے، کیونکہ جو ہم نے 2 سیشن اٹینڈ کیے ہیں ایم ایم آئی کے، یہ جتنے سوالات آج ہیں اگر ان سب کو میں پرسنلی یہ کہوں گی کہ آپ کو دونوں سیشن دیکھیں جس میں ذریعہ سر نے اپنا ویو دیا ہے، تو آپ کا ہسٹری اور باقی چیزوں کو لے کے جتنے سوالات ہیں وہ بھی اس سے جو ہے کور ہو جائیں گے. اور جو یہ کوشچن دماغ میں آ رہا ہے کہ عورت کیا کرے، عورت تو جہاد پہ جا نہیں سکتی، تو اس کا بھی آنسر ہو جائے گا. اور دین یہ چیز میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے تو عورتوں نے اس وقت نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، اور ایون ہمارے مرد حضرات بھی نہیں جا سکتے اس وقت، بیکاز آپ نے جو پورا ایک
पॉलिटिकल वे पूरा जो है ग्राउंड बताया है पाकिस्तान के हिसाब से कि एंट्री नहीं है पाकिस्तान की, और जाएंगे भी तो फिर आपके पास वो पावर नहीं है कि वॉरियर पावर नहीं है कि आप जो है लड़ सकें। तो क्या फिर जो, क्योंकि हम भी जंग के दहाने पे खड़े हैं ना, आज नहीं तो कल यहाँ पे भी तो ये चीजें स्टार्ट होनी है। तो इसके लिए फिर क्या फॉलो अप स्टार्ट किया जाए अपने अपने तौर पे, जो कि ये चीजें आगे मूव ऑन करें तो कुछ बेहतरी की तरफ आते रहें। कैंप्स वगैरह तो आई डोंट थिंक सो कि होगा ये सब कुछ, लेकिन पर्सनल वे पे क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले तो जहाँ पाकिस्तान की आपने बात की तो बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ये हो क्यों रहा है, किस वजह से रग रहा है, बाहर के लोग कितने मुलविस हैं, आपके अंदर के लोग कितने मुलविस हैं। क्यों जब भी किसी जगह पे अगर कोई हमला होता है ना, तो इतना एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता जितना कि इंटरनल लोग होते हैं जो उसकी सहूलतकारी कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह वो ज़र-ए-आब सर के सेशन में जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बताया था, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने खोल के बताई थी कि एट द एंड कौन है जो सहूलतकारी कर रहे हैं। कि आप अभी देखें करंटली हम पैलेस्टाइन पे तो बहुत जल्द आ गए, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन 76 साल से बलूचिस्तान में भी यही हो रहा है। मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने ट्विटर पे कोई ट्रेंड चलाया हो उसके लिए कि वहाँ पे क्यों बम धमाके हो रहे हैं, वहाँ पे क्यों टेररिस्ट ग्रुप आ रहे हैं। तो बलूचिस्तान की तो कोई बात नहीं करता, वो तो आपका अपना मुल्क है। वहाँ पे भी लड़कियों के साथ ये होता है, वहाँ पे भी बच्चों के साथ ये होता है, वहाँ पे भी बम धमाके होते हैं। लेकिन पैलेस्टाइन के लिए तो ट्रेंड भी चल रहे हैं, बलूचिस्तान के लिए तो आज तक ट्रेंड नहीं चला। क्यों? आपके अंदर के लोग ही नहीं चलाने देते उसको, वो इमेजेस वो विजुअल्स ही नहीं बाहर आने देते कि पता ना चल जाए। उसके बाद आपके खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, सवात वाली साइड पे देख लें, जो लोग वहां से हैं आप उनसे पूछ लीजिए वहां पे क्या होता है, 76 साल से क्या हो रहा है। तो वो विजुअल्स तो कभी बाहर नहीं आते ना, उनके लिए ट्रेंड चलते हैं। अंदरूनी सिंध में क्या हो रहा है वो भी कभी विजुअल्स आपको नहीं, जो कोई विजुअल्स आ जाते हैं उस पर कोई आवाज़ उठा दे तो लोग एक आपको टैग लगा देते हैं कि आप तो पाकिस्तान की नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं, आप तो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। जबकि हम तो जो विजुअल्स होते हैं, जो रियलिटी होती है, उसको बस सामने लाते हैं तो हमारे पर ही टैग लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बताना होगा। फिर उसके बाद अंदरूनी पंजाब वाली साइड पे क्या होता है जो कि आपके अनडेवलप इलाके हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अंदर के लोग ही कर रहे हैं ना, अभी तो बाहर का कोई दुश्मन आया ही नहीं है। अभी आप देखें कि आपके रिजर्व्स कितने रह गए हैं। आपकी जो इस साल की जो परफॉर्मेंस है ईयरली इकोनॉमिकली वाइज, जो पिछले साल जब पिछली गवर्नमेंट को हटाया गया था तब वो आपकी 6% पे थी इकोनॉमी, और आज क्या है 0.1%। 0.1%, जो कि अभी पिछले साल की बात है कि अप्रैल मार्च में आपके वर्ल्ड बैंक ने शाया की थी कि 6% पे पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। तो अब आप देख लें कि आजकल महंगाई हो रही है, लोगों के फाइनेंशियल हालात क्यों किस वजह से हो रही है, आपकी ट्रेड्स क्यों बंद हो गए हैं, आपकी फैक्ट्रीज क्यों बंद हो गई हैं, आपके लोग क्यों मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सारे अंदर के लोग ही कर रहे हैं ना। तो जंग तो पहले ही छिड़ चुकी हुई है, तो इन चीज़ों को डिफाइन करना है। जी सुमैया कुछ ऐड करें फिर आप जल्दी से। ये दोबारा म्यूट हो गया था। मैं वही आपकी बात के साथ ऐड कर रही थी कि बिल्कुल यही सारी चीजें जब तक प्रॉपर नहीं होंगी हमारे ग्राउंड लेवल पे, तो हम फिर जंग की किसी तैयारी के लिए कोई कैंप या कोई इस तरह की चीजें हमारे पास आएंगी ही नहीं ना, तो फिर हम करेंगे क्या, फिर हम क्या जंग के नहीं लिए मुझे तैयार होंगे। नहीं मुझे 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 बताए ना कोई कि पैलेस्टाइन का ट्रेंड चल सकता है, बलूचिस्तान का आज तक क्यों नहीं ट्रेंड चला। वो भी वही तो मैं हमारा कह रही हूँ, सूबा है, कश्मीर का भी तो वहां नहीं पे भी चला ना। बच्चों को, वहां पे भी चले। कश्मीर तो कश्मीर एक तो अरसे फिर से हो एक, रहा। कश्मीर में तो फिर एक अपनी हुकूमत है ना, वो तो पाकिस्तान को अपना हिस्सा मानते भी नहीं है, वो तो एक पर्सनल है। लेकिन बलूचिस्तान को हाँ तो हम अपना सूबा मानते ही है ना पाकिस्तान का। हाँ, उसके क्यों अपने नहीं सूबे विजुअल्स की आए। ही आप बात नहीं कर रहे ना। हेलो।
फिर जो उसके बारे में थोड़ी बात करे तो उसको कहते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे। जी, इवन कि मैंने अगर अपने ग्रुप में बात की थी तो मुझे मैंने मना किया था कि आप नहीं डिस्कस करें पैलेस्टाइन के इश्यूज, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप का डेकोरम ये वाला है ही नहीं, तो आप ये नहीं डिस्कस करें। तो फिर मुझे पर्सनल पे मैसेज आए कि जी इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि आप बात करना पसंद नहीं करती। तो फिर मैंने ग्रुप पे कहा भी था कि ऐसा करें, फिर आप चले जाएं और वहां से स्पेस कीजिएगा तो हम आपको अटेंड कर लेंगे। तो फिर और मेरे ख्याल से कोई जवाब बनता नहीं है ना ऐसे लोगों के लिए कि आपको जाने का शौक है लेकिन जाने का रास्ता पता नहीं है। जी, आजकल बस उनसे सबसे ऐसे तरीके से समझाने की कोशिश करें कि एट द एंड हर कोई यहाँ पे परेशान और भटका ही हुआ है, तो जितना अच्छे से नहीं उनको गाइड कर नहीं, ऐसा सकते होगा। तरीके से समझाते समझाते फिर एक थोड़ी सी ऐसी बात जरूरी हो जाती है जिससे डायरेक्ट समझ आ जाए ना। और फिर वही हुआ कि 2 दिन से ऐसा तरीके से समझाते समझाते और फिर उसके बाद फिर जब इस तरह जब तक नहीं कहा गया तो किसी को समझ नहीं आई थी। फिर उसके बाद काफी हम्म, समझ में आ गई, उसके बाद से कोई बात नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जहाँ पे स्पेशली ये चीज, और एमएमआई में तो हो रहा है ये। आप यहाँ पे ज्वाइन करें, अपना जितना बोलना है आपको बोलें, आप नॉलेज लेकर आए, आप कुछ नई चीज शेयर करें ना यहाँ पे लाके। लेकिन जब यहाँ डिस्कशन होता है पैलेस्टाइन की अकॉर्डिंग तो फिर उस वक्त पब्लिक नजर नहीं आती। हम्म, हम्म चलें, अल्लाह ताला आसानी करे। अल्लाह पाक बस बेहतरी करे और हम सबको सही सोचने और समझने की सलाहियत दे कि इस तरह बात करते रहने से कभी कुछ हल नहीं होगा जब तक आप पूरी तरह से नहीं सोचेंगे। जज़ाकल्लाह। बारकल्ला फीक। जी जैनब, आप बात कीजिए, देन हम सेशन रैप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं बस ये ऐड करना चाहूँगी कि जो लोग इस बात फ़लस्तीन और इसराइल मसले के ऊपर जज्बाती होकर के बेशक बात करते हैं, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कंसर्न ही नहीं है। अगर आप देखेंगे ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा है, तो वो क्रिकेट ट्रेंड कर रहा है। ये मसले को कोई भी इतना हाईलाइट नहीं कर रहा। तो ये दो चार लोग जो बातें कर रहे हैं बस ये बातें अंदाजा नहीं कर रहे हैं, तो उनको करने देनी चाहिए। उनकी कदर करनी चाहिए कि उनका ये कंसर्न है और इस चीज को वो समझते हैं। तो मैं यही ऐड हम्म, करना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। वही मैं फातिमा से भी कह रहा था कि जब 23 घंटे लोग ये देख रहे होंगे अपने इर्द गिर्द, तो उन्होंने अपने आप को कहीं एक्सप्रेस करना है। आप उन्हें रोकेंगे तो जो आप करवाना चाह रहे हैं फिर आप वो भी नहीं करवा सकते। तो इस चीज़ को देखना होगा कि एट द एंड उनकी जज्बाती कैफियत क्या है और उन्हें अभी मेन इशू क्या चल रहा है। कि अगर उनके घर पे रोटी नहीं है तो उस पे बात होनी चाहिए। उसके बाद उनमें इल्म नहीं है, फिर इल्म पे बात होनी चाहिए। तो प्रायोरिटीज को देख के अगर हम डिस्कशन को रखेंगे तो वो फिर ज़्यादा अफेक्टिव होंगी। जी जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन।